बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में, और आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम जनाब आमिना बिनते वहाब के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। नाज़रीन, जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा भी बहुत ही बाफजीलत और बाबरकत बीबी है। तो आइए आज इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनाब आमिना की ज़िंदगी से भी हमें कोई सबक, कोई दर्स मिलता है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं अपनी मेहमान का, जिनका नाम है खानम फराह जाफरी साहिबा। खानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानम, जनाब आमिना के सिलसिले से सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे नाजरीन के लिए भी और ख़ुद हमारे लिए ये बताइए कि जनाब आमिना किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी वो ख़ानदान का नाम था बनु ज़ुहरा, और ये ख़ुद भी कबीले कुरैश से ताल्लुक़ था इनका, क्योंकि उनके वालिद जो हैं जिनका नाम वहब है, आमिना बिनते वहब बिन अब्दुल मनाफ, यानी वही वसीले से ताल्लुक़ आता है जिससे रसूल खुदा से, यानी वालिद के जिस तरह से अब्दुल मुत्तलिब अलैहि से। और उसके बाद फिर इनकी जो वालदा हैं दोनों तरफ से ये कबीले कुरैश से थी, क्योंकि इनकी वालिदा भी जो हैं वो वालदा का भी नाम जो बर्रा बिन अब्दुल अज़ा, ये भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, कुरैश से। और जो ख़ानदान है वो बनु ज़ुहरा है, ख़ानदान बनु ज़ुहरा से, ख़ानदान बनु ज़ुहरा, जिसके लिए रसूल खुदा ने भी कहा है कि खुदावंद आलम ने जो हमारी नस्ल आई है जनाब इब्राहीम की एक औलाद जिसका नाम इस्माइल है, जनाब इस्माइल को मसन सेलेक्ट किया और जनाब इस्माइल से बनु कनाना तक आया, और बनु कनाना से सेलेक्ट किया कुरैश को, और उस कुरैश के कबीले में से हम सब हैं। यानी जनाब आमिना भी कुरैश के ख़ानदान से, जिस ख़ानदान से जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे उसी ख़ानदान से थी जी। तो ये बताइए अब कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब आमिना को ही क्यों चुना था हज़रत अब्दुल्ला के लिए, यानी अपनी बहू बनाने के लिए जनाब आमिना को ही क्यों चुना था, क्या खूबियाँ थी उनमें ऐसी। बहुत खूब। जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा जो हस्ती थी, क्योंकि उस वक्त हालात जो थे अरब के बहुत जहालत वाला दौर था, और उस हालात में मसलन लेडीज़ भी सेफ़ नहीं थी, हर एतबार से लेडीज़ भी सेफ़ नहीं थी। और उस हालत में जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो इतनी अच्छी ख़ातून थी, जिनके लिए ख़ुद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये बहुत आक़िल थी। मोडेस्टी जो एक लेडीज़ में बहुत अच्छी जो क्वालिटी पाई जाती है, मोडेस्टी, वो उनके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत था। उसके बाद फिर एक प्योरिटी उनके अंदर थी, और इतनी माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत थी, तो उनके लिए बहुत सी खास्तगारी आई, बहुत से प्रपोज उनके लिए आया था, जिसके लिए जनाब वहब भी कहते हैं कि हमने ख़ुद अपनी बच्ची से जब भी पूछा शादी के लिए, क्योंकि इजाज़त ज़रूरी है, तो जब भी पूछने की ख्वाहिश की मगर मेरी बच्ची ने कहा बाबा भी वक्त नहीं आया। और ये इतनी अजीम ख़ातून थी जनाब आमिना, जिनके लिए जो मसलन फेस रीडर जो होते हैं वो लोग भी उनको देखकर कहा करते थे कि ये अजीम हस्ती है, और उस ज़माने में वो तमाम ख़वातीन की ये सरदार मानी जाती थी, जिनके लिए ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरे वालिद और वालिदा दोनों ऐसी हस्ती थी जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और उस ज़माने में जो ख़वातीन हुआ करती, जो लोग हुआ करते थे, मसलन अपनी बात को अशार में भी पेश किया करते, तो जनाब आमिना जो थी वो अपने शेर में भी अपने नस्ब नामा को बताया कि हम जनाब आदम की नस्ल में से हैं, और हमारी पाक दामनी है, यानी मॉडेस्टी के बारे में भी उन्होंने अपना ज़िक्र किया है, और कहा कि हमारी नस्ल में, हमारी जो जिस नस्ल से हम आए हैं उस नस्ल में किसी शख्स ने भी एक दक़ीक़े के लिए भी किसी ने बुत परस्ती नहीं किया। और आप ज़रा सोचिए इतनी खास्तगारी आती थी, मगर जनाब आमिना जो है सलामुल्लाह अलैहा इनको कबूल नहीं किया करती थी। मगर ये खास्तगारी जो आई है इस तरह से आई है कि जनाब अब्दुल्ला जो जनाब रसूल खुदा के वालिद थे, ये जब इतनी हसीन हस्ती थी कि जब बैठा करते थे सूखे में तो हरियाली हो जाती थी, ग्रीनरी आ जाती थी। जनाब अब्दुल्ला
جناب عبداللہ، کیونکہ شادی بھی ویسے ہی پیمانے سے ہوگی جس طرح سے شوہر ویس طرح سے بیوی آئے گی. جو سٹیم ہوا کرتے تھے وہ جھک جایا کرتے تھے، جھک جایا کرتے تھے. اور جناب عبداللہ اتنے حسین تھے کہ حیات القلوب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، علامہ مجلسی نے جو کتاب لکھی ہے، کہ اتنے حسین تھے کہ تقریباً ہزاروں کی شکل میں ان کے پروپوزل آئے تھے. یعنی آپ دیکھیں جناب یوسف، جو سورہ یوسف میں بھی بیان آیا ہے کہ جناب یوسف جب ایجپٹ کی عورتیں جب ان کے پیچھے لگی ان کی خوبصورتی کے بنا پر، تو جناب یوسف جیسا حال تھا ویسے ہی حال جناب عبداللہ کا بھی تھا. کہ جس وقت جناب آمنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، روایت میں کہ 200 خواتین جنہوں نے شادی کی نہیں تا عمر تک، اس حالت میں شادی کی نہیں انہوں نے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ جناب عبداللہ سے ان کی شادی ہو. بعض کتاب مثلا حیات القلوبی میں ہے کہ وہ جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے. اور یہ خواستگاری بھی ایسے ہی آئی کہ جناب عبداللہ اپنے گھر سے باہر گئے تھے، شہر سے باہر نکلے تھے اور ایک ویرانے میں ڈیزرٹ کائن میں تھے وہاں پر. تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو کچھ یہودی نے ان کو گھیر لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ آخری نبی کے بابا ہیں، کہ جو خیافہ شناس وغیرہ ہوگا وہ پتہ کر لیتے تھے کہ یہ ان کے گھر میں ایک نبی آنے والا، تو یہ آخری نبی کے بابا ہیں. تو ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، جو جناب وہب نے ان کو بچایا تھا. تو جناب وہب نے جب بچایا تو جناب عبداللہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تب اسی وقت جناب عبدالمطلب سے آ کر انہوں نے خواستگاری دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بچی کی شادی آپ کے گھر میں آپ کے فرزند سے ہو. اس بنا پر جناب عبدالمطلب نے ان کا رشتہ بھی قبول کر لیا تھا. جناب آمنہ جو ہے حضرت عبداللہ کے بعد میں، یعنی ان کے انتقال کے بعد میں بہت کم عرصے تک زندہ رہی ہیں. تو کتنے سال تک وہ زندہ رہی جناب عبداللہ کے بعد میں، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ بہت خوب. جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ جناب عبداللہ کا جو انتقال ہوا تھا اس وقت جناب رسول خدا 3 مہینے کے پیٹ میں تھے، اپنی ماں کی شکم میں 3 مہینے کے پیٹ میں تھے. اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جناب آمنہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کی مثلاً 6 years 6 months، یعنی رسول خدا اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے. اور مدینے سے مکے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ابوا، اس شہر میں ان کا انتقال ہوا. کیونکہ جناب آمنہ مستقل اکثر وقت میں جناب رسول خدا کو مکے سے مدینہ لایا کرتی تھی اپنے شوہر کے قبر پر، کہ آپ کے بابا کی قبر ہے، لایا کرتی تھی. تو ایک وقت تھا کہ جب اپنے شوہر کی قبر پر ان کو لے کر آئی تھی مدینے میں، جناب عبداللہ کی قبر مدینے میں ہے، تو جب وہاں لے کر آئی تھی تو اسی دوران میں جو بیچ میں جو رستہ ہے ابوا، وہیں پر انتقال کر گئی جناب آمنہ. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 5 یا 6 سال کے تھے، 6 سال کی 6 سال عمر کے تھی تھے. تبھی جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا. خانم، ابھی جو بھی ہماری گفتگو ہوئی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن بہت کچھ معلومات اس میں چھپی ہوئی تھی. میں چاہوں گی کہ آپ مزید ان کی فضیلت بیان کر دیں، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے تاکہ اور ابھر کر سامنے آ جائے. جناب آمنہ سلام اللہ علیہا جو خود ایک فضیلت کی اتنی بڑی مثلاً ان کو شرف ملا ہے کہ وہ سردار انبیاء کی والدہ ہے. اور ان کے زیارت نامے میں بھی، کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بھی بہت آسان ہوگا اس بات کو سمجھنا، کیونکہ عربی میں جو ہم ورڈ پڑھتے ہیں اور یہ زیارت نامہ بھی جو ہمارے ائمہ اطہار کی طرف سے آیا ہے، کہ اس زیارت میں خود ائمہ نے ان کی فضیلت کے لیے کیا بیان کیا ہے. جس میں آپ دیکھیں، ہم جب زیارت ہم کھولیں گے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی، بہت بڑی زیارت نہیں، مختصر ہے، مگر اس مختصر سی زیارت میں سمندر پیوست ہے، جس میں خداوند عالم مثلا ائمہ اطہار کہتے ہیں السلام علیک یا طاہر المطہرہ، سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر کہ جو طاہر بھی تھی اور مطہر بھی تھی. طاہر اس کو کہا جاتا ہے، مطہر تو اس کو کہتے ہیں جو خود طاہر و پاک ہو، مگر طاہر اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں کو بھی پاک کر دے، دوسروں کو بھی پاک کر دے. کیونکہ پاک ہونا 2 طریقے سے دلیل ہے کہ ایک انسان ظاہری طور پر ایکسٹرنل جو کلیننگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہماری انٹرنل. کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر اس کی محبت، اس کی وحدانیت کا یقین ہمارے دل میں، یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتی، روح کو پاک کرتی ہے. اہل بیت اطہار کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ جل از جل ہم سب اپنے امام وقت کو دیکھ سکیں.
مگر ان کی جو محبت ہے یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے. اسی طرح اسی کو دیکھ کر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے لیے آئمہ نے یہی کہا السلام علیکہ یہ طاہر المطہرہ، یعنی اے وہ جو طاہر ہیں، یعنی دوسروں کے بھی روح کو پاک کر دینے والی ہستی ہے. یعنی زیارت میں اگر آپ دیکھیں آگے اگر ہم لوگ سینٹنس جو آتا ہے جو آئمہ اطہار نے کہا السلام علیک یا قدسہ اللہ بآل الشرف، سلام ہو اس پر جس کو خداوند عالم نے مخصوص کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چوز کیا ہے اعلیٰ شرف کے لیے، آنر کے لیے. اور یہ بہت بڑی آنر ہے، جو بہت بڑی بات ہے، جو کائنات میں کسی خاتون کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی جو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوئی ہے کہ اتنے بڑے انبیاء، سردار انبیاء جس کے محبت میں خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا اور اس کی والدہ کو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی والدہ، اور ان کو خدا نے مخصوص یعنی انتخاب کیا ہے، خداوند عالم نے ان کو انتخاب کیا ہے. اور اس کے بعد بھی جب آگے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اسی زیارت میں خداوند اسی آئمہ اطہار نے کہتے ہیں السلام علیک یا من سطح من جبینہا نور السید الانبیاء فضاءت بہ الارض والسماء، سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر جس کو خداوند عالم نے جس کے بدن میں جو نور جو نور نکلا وہ سید الانبیاء کے نور تھے، اور اس نور نکلنے کے سبب فضاءت یعنی پوری دنیا میں آیا ہوا وہ نور، نور سماوات والارض یعنی زمین کے جتنے بھی طبقات تھے، جہاں جہاں تک سطح ہے، جو آسمان کے جتنے بھی طبقات ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے. قرآن نے بھی رسول خدا کے لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے بے شک ان کو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں ان کی والدہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نور ان کے جبین سے نکلا وہ زمین کی ہر سطح، آسمان کے ہر طبقات تک یہ نور آیا ہوا، سب تک پہنچا یہ نور، سب تک یہ نور پہنچا. اور اس کے بعد پھر آگے کے جملے میں خدا آئمہ اطہار کہتے ہیں کہ السلام علیک یا من نزلت لأجلہ الملائکہ وضربت لہا حجوب الجنہ، السلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر جن کے لیے جسے ابھی ہم جنت کو دیکھ نہیں سکتے، یقین ہے کہ جنت انشاءاللہ ہے، یقین ہے، پر ہم دیکھ نہیں سکتے، پر یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے ائمہ کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو اس پر جن کے لیے جنت کے جو حجوب ہے ضربت لہا یعنی ان کے لیے کھول دیا گیا. کیا کھولا گیا؟ وہ جو حجوب الجنہ یعنی جنت میں جو حجاب ہیں جس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں ہمارے حجاب ہے، وہ حجاب بھی کھل گیا. تو یہ ہستی زمین پر بیٹھ کر جنت کی زیارت کیا کرتی تھی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے لیے. اور پھر زیارت بھی، کیونکہ یہ عام ہستی نہیں تھی، بالکل یہ عام خاتون نہیں تھی کہ جو عام خاتون ہوتی ہیں وہ ہم جیسے مثلا وہ خاص تھی، تبھی تو بیٹھ کر زمین پر جنت کی زیارت کیا کرتی تھی. جی، اور تبھی ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مطلب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی فضیلت کو. بالکل. اور اس کے بعد پھر اسی زیارت میں خداوند عالم کے لیے اسی زیارت میں ارشاد ہوا ہے، ائمہ اطہار نے کہا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے جنت سے پانی آیا کرتے تھے. کوثر ہے، سرسبیل ہے، یعنی سیراب اس سے ہوا کرتی تھی. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ اس سے سیراب ہوا کرتی تھی. اور یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے حور العین جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا گھرانہ ہے. بہت بڑا خانواد بنی ہاشم یہ ایک بہت بڑا گھرانہ ہے کہ جن کے خدمت کے لیے حور آیا جایا کرے. یا وہ رسول کی ماں ہو سکتی ہیں جن کی خدمت کے لیے حور آ سکتی ہیں، یا پھر وہ مولا علی کی والدہ ہو سکتی ہیں جن کے لیے خدمت کے لیے نور آ سکتے ہیں، یا پھر رسول کی بیٹی یا مولا علی کی زوجہ ہو سکتی ہے جن کے لیے یہ وہ ہستیاں جن کے گھر میں حور آتی تھی اور آ کر خدمت انجام دیا کرتی تھی. بے شک خانم، واقعی میں آپ نے جو جناب آمنہ کی فضیلت کو زیارت کے ذریعے سے نمایاں کیا ہے، تعریف قابل ہے یہ باتیں کہ یقیناً جو زیارت ہے جناب آمنہ کی اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو ان کی جو فضیلت ہے وہ واقعی سمجھ میں آ جائے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کیا ہستی ہے. ویسے تو کافی حد تک ہمارے ناظرین جانتے ہی ہوں گے جناب آمنہ کے سلسلے سے، لیکن دیکھیے آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے جو بھی ہیں، یعنی خود میرے جیسا نہیں، مجھے بھی جناب آمنہ کے سلسلے سے
اتنی معلومات نہیں تھی، لیکن آج خود میں واقعی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو چینل ون کے ذریعے سے پروگرام پہنچ رہا ہے اور جناب آمنہ کے سلسلے سے جو گفتگو ہماری جا رہی ہے، ناظرین کے لیے بہت ہی علم میں اضافے کا سبب بنے گی یہ باتیں، کہ جناب آمنہ وہ ہستی ہے جو رسول، یعنی اگر ہم رسول کی معرفت رکھتے ہیں اپنے، تو ضروری ہے کہ ان کی والد اور والدہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ضرور معلومات حاصل کریں، ضرور بہت ضروری ہے، کیونکہ واقعی میں غور و فکر کی بات ہے کہ وہ ہستی آخر کون ہے جن کے شکم سے رحمت للعالمین کی ولادت ہو، جی، اس جیسا میں کہ کوئی آپ نے شک کہا نہیں. کہ خدا نے انہی کی محبت میں جو ہے یہ دنیا بنائی ہے، تو ان کی والدہ کا کیا کہنا ہے، پھر کیا شخصیت کہ ہے اور کیا بہت فضیلت ہے ان کی واقعی میں. واقعاً ان کے لیے ایک سخت مرحلہ بھی تھا کہ شکم میں بچہ 3 مہینے کا اور شوہر کا جی، شوہر انتقال کا ہونا، اور اس انتقال کے ہو بعد جانا، انہوں نے کس صبر. طرح صبر کیا، قناعت کیا اور جی پرورش کی رسول کی. جی بالکل. جی خانم دیکھیے، جناب آمنہ کے سلسلے سے تو ہم نے کچھ مختصر سی معلومات حاصل کر لی، لیکن میں چاہوں گی ان کی زندگی کے سلسلے سے کچھ آپ ایسی بات بتا دیں، کچھ ایسی بات جس سے مطلب ہمیں کچھ واقعی میں درس ملے ان کی زندگی سے، خاص ہم خواتین کے لیے. ایسے تو ائمہ اطہار کی جتنے بھی خانوادے میں جتنی بھی خاتون، اکثر خواتون جو ہیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑے نمونۂ عمل ہیں، مگر جناب آمنہ کے لیے ایک بہت اچھی بات جو نظر آتی، جو آج کل کی خواتین میں بھی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے ہماری فیوچر جنریشن جو آ رہی ہیں ابھی، جی کیونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے، اور اس طرح سے تو ہم پاس کو دیکھ کر اپنے پریزنٹ اور فیوچرز کو بتا سکتے ہیں اور اس کی محافظت کر سکتے ہیں. جی تو یہ جو اس حالات سے جو گزرا، جو میں نے شروعات میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وہ حالات بہت سخت تھے جہاں پہ خاتون بھی سیف نہیں ہوا کرتی تھی، جی جو بالکل. آج کے حالات میں بھی یہ حال ہے کہ خواتین ہماری سیف نہیں ہیں، مگر اس کے لیے قرآن نے بھی کہا ہے، کہ اسی لیے کہا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ خواتین کو چاہیے کثرت سے سورہ نور کی تلاوت کیا کریں، جی کیونکہ جو سورہ نور ہے وہ عفت کی حفاظت کرتا ہے، ہماری جو ہماری موڈسٹی ہے، پیورٹی ہمارے اندر، کیونکہ مولا کائنات بھی کہتے ہیں عورتوں کی بہترین زیور جو ہے اس کی پاک دامنی ہے، بالکل. پاک دامنی ہے. اور اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بڑا ایک مثال دیا ہے ہمیں پاک دامنی کا، اس حالات میں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جی کیونکہ بالکل. نامحرم ان کو نہ دیکھے اور نامحرم کو وہ بھی نہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات تھی، جی ایک بہت بڑی بات تھی. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ جو رسول خدا کے بزم میں بیٹھے تھے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ کس بات کی گناہ، کہ آپ گناہ بھی کرنا چاہتے ہو، پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. لوگ جب تھوڑا تند مزاج ہوئے تو رسول خدا نے ہر ایک کو کام کیا، کہ رسول خدا کی اخلاق کے لیے شاد ہے، انی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، وہ ہمارے سامنے ایک بہترین اخلاق کو لے کر جی مبعوث ہوئے. تو کہا کہ جب وہ بیٹھے تو رسول خدا نے کہا کام ہو جاؤ، ہم کو ان کو سمجھانے دو اپنی زبان سے، جب ان کی زبان سے سمجھانے دو. رسول خدا نے کہا کہ آپ جو گناہ کرنا چاہ رہے ہو، شخص سے مخاطب ہو کر، آپ جو گناہ کرنا چاہ رہے ہیں، غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے دامن میں تو داغ لگائیں گے، مگر جس کے ساتھ آپ کریں گے ان کے دامن میں بھی داغ لگ جائے گا. جی اور اگر ان کی کلوز جو ریلیٹیو ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، فادر ہے، اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کیا راضی ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ یا آپ کی بہن کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے، تو کیا وہ راضی ہوں گے؟ کہا نہیں، یقیناً راضی نہیں ہوں گے، جی یقیناً راضی نہیں ہوں گے. کہا اسی طرح اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول خدا کا کہنا ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ راضی ہوں گے کہ آپ کی بہن، آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی غلط کرے اور اس طرح سے اپنے بات کا اعتراف کہ ہم گناہ کرنا چاہتے؟ وہ شخص ساکت ہو گیا، اور روایت میں کہ اس کے بعد اس نے گناہ کرنے سے توبہ کر لیا، کہ پروردگارہ ہم سب کو قوت دے کہ ہمارے غلطی کو خداوند عالم ہمیں کرنے سے پہلے احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جی تو انسان خود بخود اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. جی بالکل. یعنی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں بہترین درس ملتا ہے پاک دامنی کا. پاک دامن. بالکل، کہ وہ اکیلی اور تنہا رہ گئی تھیں، لیکن انہوں نے ثابت قدم رہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال یا 5 سال تک پرورش کی. خانم آپ کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ ہماری شو پر آئے اور جناب آمنہ کے سلسلے سے کافی حد تک ہمیں آپ نے معلومات دی. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. واقعی آپ سبوں کا بھی شکریہ، خصوصاً آپ کا شکریہ، تمام ٹیمز کا شکریہ ہے، اور اس ونگ چینل کو جنہوں نے چلایا الحمدللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، تھینک اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے. بالکل بے شک وہ رب العالمین، کیونکہ اس کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہی چاہیے ہمیشہ. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مثالی خواتین کا جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے یہاں ختم ہوتا ہے. لیکن ناظرین، آج اس پروگرام کے ذریعے سے جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ اگر ہم کسی بھی آئمہ کی یا پھر کوئی بھی عربی لینگویج میں دعائیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے آج جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے جو زیارت یہاں پر دہرائی گئی اور اس کا ترجمہ جو خانم نے پڑھا، اس کے ذریعے سے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت جو ہے بہت نمایاں ہوئی. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ناظرین، اور ساتھ میں خود یہ کوشش کروں گی کہ جب بھی ہم کوئی عربی لینگویج میں دعائیں یا زیارت پڑھے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان زیارتوں میں اور دعاؤں میں کیا موجود ہے اور کیا خزانہ چھپا ہے خود ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی اسی پروگرام میں اسی وقت ایک اور مثالی خاتون کے ساتھ میں. تب تک کے لیے اس خدمت گزار کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.